नाज़रीन, अपने पिछले 2 व्लॉग जिनके नंबर तकरीबन 40 या 41 थे, हमने बहू के और सास के दरमियान रंजिशों और अदली झगड़ों और मसाइल के बारे में और उनकी वजूहात के बारे में बात की थी। आज के व्लॉग में हम इन मसाइल के हल के लिए तजावीज़ देते हैं आपको, ताकि अगर आप उन पे अमल करके कुछ अपने ख़ानदान, अपने घर के घरेलू हालात को कुछ बेहतर कर सकें। सबसे पहले मैं सास के लिए कुछ गुजारिशात करने की कोशिश तो क्या जसारत कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक माएँ यानी सासें अपनी घर की बेहतरी के लिए बहू के साथ अपने बर्ताव और सलूक को कुछ बेहतर नहीं करेंगी, बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा और घर का माहौल ख़राब रहेगा। याद रखें, बहू आपकी बेटी नहीं होती, वो किसी और घर की परवरिश याफ्ता होती है। उसकी आदतें और सोचें आपके घर से मुख्तलिफ होती हैं और हो सकती हैं। याद रखें, वो आपकी मुलाजमा भी नहीं, वो आपके बेटे की बीवी है। जैसे कि आप कभी शादी के बाद किसी के घर बहू बन के गई थी, और ये समझने की कोशिश करें कि आपका बेटा शादी के बाद आपसे दूर नहीं हो रहा, उसे कोई आपसे छीन नहीं रहा, बल्कि उसकी ज़िंदगी में बीवी की सूरत में एक नए ताल्लुक़ का इजाफ़ा हो रहा है और आप उस ताल्लुक़ में अच्छे तरीके से शामिल हो सकती हैं। अगर आप बहू को इज़्ज़त देंगी तो बहू भी आपकी इज़्ज़त करेगी, आपका बेटा भी खुश रहेगा और आपका इस तरह बुढ़ापा कुछ आराम से गुज़र सकेगा, क्योंकि ज़्यादातर इम्कानात हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप रहेंगी, तो ये आपकी बड़ी खुशकिस्मती होगी, आपके बेटे की भी बड़ी खुशकिस्मती होगी कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बहू को सेट होने के लिए वक्त दें, उसे आप अपने घर को समझने के लिए वक्त दें और आप उसे मौका दें कि वो अपने आप को आपके तौर तरीके, आपके घर के तौर तरीक़ों के मुताबिक ख़ुद को ढालने की कोशिश करें। और इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि आप उसकी आदतों को फ़ौरन जज ना करें, और उस पे ज़्यादा फ़ौरी तौर पे तनकीद भी ना करें, और उन आदतों को, उनके उसके अपने स्टाइल को फ़ौरी तौर पे तब्दील करने की कोशिश न करें, और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाने और ज़िम्मेदारियों को संभालने का मौका दें। अगर वो किचन में अपने जौहर दिखाना चाहती है तो उसे करने दीजिए, बिल-आखिर फ़ायदा आप ही को होगा। और ये ना समझें कि अगर उसने किचन में कुछ मदद कर दी आपकी या पका दिया कुछ, तो आपकी सल्तनत आपसे छिन जाएगी। नहीं, आप सारी उम्र किचन चलाती रही हैं। अगर आप वो कुछ करना चाहती हैं तो उसे वेलकम करें और उसे ये ऐसा करने का मौका दें। आप उसका मुकाबला खुद से या अपनी बेटी से, अगर वो आपके साथ रह रही है, नहीं भी रह रही तो अपने से या अपनी बेटी के साथ उसका मुकाबला या मुवाजना ना करें। बेटे पर अपनी मलकियत का एहसास कुछ कम करें, और सबसे अहम बात याद रखें कि मियाँ बीवी को प्राइवेसी का मौका दें। उन्हें घर के अंदर और घर के बाहर अकेले अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का मौका दें। कुछ वक्त ऐसा दें कि वो इकट्ठे गुजार सके और अपने मसाइल को एक दूसरे से डिस्कस कर सके। अच्छा, ये तो सासों से मेरी गुजारिशात थी। अब बेटा क्या करे? बेटे 3 किस्म के होते हैं। एक तो वो बेटा है जो माँ और बीवी में तबादुल रखने में कुछ कामयाब हो जाते हैं, और उनमें कुछ कुदरती सलाहियत ऐसी होती है कि वो समझदारी से काम लेते हुए कुछ उनमें एक जैसा सलूक करके, कुछ गिव एंड टेक करके उनको
لیتے ہیں اور معاملات کو سنبھالے رکھتے ہیں۔ دوسری قسم ان بیٹوں کی ہے جو اگریسو ہو کر اپنی بیوی سے بھی لڑتے رہتے ہیں اور ماں سے بھی لڑتے رہتے ہیں۔ تیسری قسم ان بیٹوں کی ہے جو ماں اور بیوی دونوں کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، وہ اپنی ماں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور بیوی سے تھوڑا سا ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ گھر میں تلخی ہو جاتی ہے، اور تو وہ دونوں سے دبکے رہتے ہیں۔ ان تمام قسم کے بیٹوں سے میری گزارش ہے کہ تحمل، صبر اور سمجھداری سے کام لیں۔ کسی ایک کی بات کو دوسرے کے سامنے غصے میں نہ دہرائیں، غصے میں نہ کریں، شکایت نہ لگائیں، ماں اور بیوی کا موازنہ یا مقابلہ نہ کریں، کسی ایک کی برائی کو دوسرے کے سامنے بیان مت کریں، اور ماں اور بیوی کو کوشش کریں کہ دونوں کو اگر نہیں بنتی زیادہ تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ وقت دیں۔ اور سب سے بڑی غلطی کہ بھائی میں تو بیچ میں نہیں پڑتا، یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی آپ کی، کیونکہ یہ غیر جانبداری نہیں، ذمہ داری سے فرار ہے۔ اگر کسی کا آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو چپ رہیں، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خاموشی سے اس مسئلے کے حل کو ڈھونڈتے رہیں۔ آپ کی اس کوشش، خاموشی سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہی دیکھیے گا آپ کو مسئلے کی حل کی طرف لے جائے گی۔ اور اب میں آتا ہوں بیویوں کی طرف، بہو کے لیے رہنمائی کے چند گزارشات۔ آپ ایک نئے گھر میں آئی ہیں جہاں برسوں سے ایک اپنا نظام چل رہا ہے، تو اس نظام کو بدلنے کی فوری طور پہ کوشش نہ کریں، تحمل سے، صبر سے، سمجھداری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساس کو اپنا حریف نہیں بلکہ ایک بزرگ سمجھیں اور ان کی عزت اور ان کی خدمت کریں۔ جتنی آپ اپنی ماں کی خدمت کر سکتی ہیں اتنی ان کی بھی خدمت کریں۔ ہر بات کا ان کے جواب دینا ضروری نہیں، وہ تلخ باتیں کرتی ہیں، کچھ مائیں بہت زیادہ تلخ باتیں کرتی ہیں اور کچھ ساسیں ذرا کم تلخ بات کرتی ہیں، لیکن آپ ہر بات کا جواب نہ دیں اور صبر اور حکمت اپنائیں۔ اب شوہر کے ساتھ اس کی ساس کی برائیاں قطعاً کبھی نہ کریں، شوہر کو ماں کے خلاف استعمال نہ کریں، بھڑکائیں مت، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی اور معاملات بگڑ جائیں گے، اور وہ شوہر بھی پریشان ہو کے اگریسو ہو جائے گا، اور پھر لڑائی جھگڑے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، آپ کے گھر جیتنے کے لیے دل جیتنا ضروری ہے، کچن جیتنا ضروری نہیں ہے، اور گھر کی چیزوں پہ قابو پانا ضروری نہیں ہے۔ گھر کے افراد کے آپ دل جیتے، انشاءاللہ پورا گھر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور پورے خاندان کے لیے میں کچھ عرض کروں کہ تمام فریقین یعنی بہو، ساس اور خامن یا بیٹا، وہ کیا کہنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی عقل کے مطابق اور تحمل، سمجھداری اور عقل کے مطابق کام کرے، اس سے پوری طرح کام لے، اپنے قدرتی یا سیکھے ہوئے، اپنی ماؤں سے سیکھے ہوئے سبق کو ذرا بھلا دیں، اور ان کے خیالات اور جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور اپنے ہر فعل کو کرنے سے پہلے اور ہر سوچ کو ذہن میں لانے سے پہلے اور ہر جذبے کو دل میں پالنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ نہ جذبہ دل میں لائیں، نہ فکر کو ذہن میں لائیں، اور نہ وہ عمل کریں، تو آپ بہت سکھی رہیں گے، آپ کا گھر کی خوشیاں برقرار رہیں گی۔ اور ان تینوں حضرات سے میری گزارش ہے کہ جب تک وہ بہت کچھ سیکھ نہیں لیتے، معاملات کو سمجھ نہیں لیتے، تو اپنی زبان پہ قابو ہی پانا سیکھ لیں، چپ رہیں۔ تیر بہدف نسخہ ہے، خاموشی سے، سمجھداری سے چپ رہیں، لیکن غصے میں چپ نہ رہیں۔
منہ بند کریں، زبان بند کریں، اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر زور سے پٹک کے مت بند کریں، اپنے کمرے میں مت بند ہو جائیں، تعلقات کو جاری رکھیں، بات چیت کو جاری رکھیں، اور تحمل، حکمت اور صبر سے کام لیں، اور ہر اس بات کو کریں جو کہ آپ کو فائدہ دے، اور جس کے کہنے، کرنے یا سوچنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا آپ کی بیوی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے کرنے، کہنے یا سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بچیں۔ اور مشترکہ خاندان، آپ یاد رکھیں، میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ مشترکہ خاندان کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، اور وہ نمبر اس کا مجھے یاد نہیں، لیکن آپ نے پوچھا، چینل پہ جا کے، یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کو ڈھونڈیں، اور مشترکہ خاندان کے فائدے پہ ایک جو ویلاگ ہے بہت مفید ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کے اکٹھے رہنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں، ایک دو کمروں میں سمٹ جائیں۔ کچن اگر آپ علیحدہ کر سکیں نا، تو بہت سارے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور کوشش کریں کہ مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ خوشگوار موڈ رکھنے کی کم از کم کوشش کریں، اور اکٹھے وقت گزاریں، اور جو اگر کسی کو شکایت ہو تو آپ پیغامبر نہ بنیں کہ ماں نے کچھ کہہ دیا تو بیوی سے جا کے شکایت لگا دی، بیوی نے کچھ کہہ دیا تو ماں سے شکایت۔ آپ پیغامبر نہ بنیں، بلکہ ایک انفرادی طور پر ہر ایک سے علیحدہ خود بات کریں۔ کسی کو دوسرے کے سامنے ذلیل نہ کریں، بے عزت نہ کریں، سب کا احترام کریں، خاص طور پہ ایک دوسرے کے سامنے، اور نجی معاملات کو رشتہ داروں تک نہ پہنچنے دیں۔ وہ بعض رشتہ دار جو ہے نا، وہ لگائی بجائی کرتے ہیں اور مسائل کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر خدا نہ خواستہ معاملات سیریس ہو جائیں، جھگڑے بڑھ جائیں، اور جیسے خدا نہ خواستہ طلاق تک نوبت پہنچنے والی ہو، تو پھر ضرور خاندان میں سے چند بزرگوں کو، چند سمجھدار لوگوں کو شامل حال کریں، اور دعا کے ساتھ اور مثبت سوچ کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ نفسیاتی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کو زندگی میں سکون اور خوشی واپس لا سکتے ہیں۔ ہماری یہی دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک، اللہ حافظ۔